बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या अफ़गानिस्तान ये जंग जीत सकता है? अगर वो ये जंग जीत सकता है तो उसके क्या ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं, वो कौन सा ऐसा रास्ता अख्तियार करे तो तब जाकर वो ये जंग जीत सकता है? क्योंकि पाकिस्तान की जो दिफाई कैपेबिलिटी है और जो अफ़गान तालिबान की दिफाई कैपेबिलिटी है उसको मैच किया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एज लेकर इस वक्त मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन में अफ़गानिस्तान ये या अफ़गानी हुकूमत के जो तालिबान हैं ये जंग किस तरह जीत सकते हैं? दूसरी ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस जंग से एक्चुअली जो अफ़गान तालिबान हैं उनको हासिल क्या होगा, चाहे वो ये जंग जीतें या हारें, दोनों सूरतों में एक्चुअली उनकी अचीवमेंट्स क्या हो सकती हैं। तीसरी बात ये हम बात करेंगे कि ये जंग इस वक्त जो है किस स्टेज पर मौजूद है, ये कहाँ तक जा सकती है और इसके जो मुमकिना हल हैं वो हमारे सामने क्या आ सकते हैं। ये बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग किस्म के क्वेश्चंस हैं नाज़रीन, जिसकी बेस पर मैंने आज का ये प्रोग्राम तैयार किया है। तो इससे पहले कि इन तमाम क्वेश्चंस को हम डिटेल में एनालाइज़ करें, डिस्कस करें और आपके सामने चीज़ें खोल कर लाएँ, मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है क्या और ये तमाम जो मामलात हैं यहाँ तक पहुँचे कैसे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान की फ़ज़ाइया, पाकिस्तान की बर्री ड्रोन्स के साथ, इंटेलिजेंस के सपोर्ट के साथ प्रिसीजन अटैक करती है अफ़गानिस्तान के अंदर। काबुल, खोस्त, जलालाबाद, पक्तिका, ये जो चारों सूबे हैं इनको हिला के रख देती है। पाकिस्तान का टारगेट क्या था? टीटीपी के हेड्स थे, वो लीडर्स जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टीटीपी के जो तमाम दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे उनको हिट करना था और पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुई। जवाब में अफ़गानी तालिबान ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्लान बनाया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ चल रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान की जितनी भी पोस्ट्स हैं उनको बड़ा ही स्वेयरली हिट किया और पाकिस्तान को काफ़ी लॉसेस हुए। कई ऐसी पोस्टें जो पाकिस्तान को अबंडन करना पड़ी और कई ऐसी पोस्टें जो कि अफ़गानी तालिबान ने हासिल कर ली। और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त वो क्लेम कर रही है कि उसने अब तक की जो जंग है उसमें पाकिस्तान के 200 से ज़ायद फ़ौजियों को शहीद कर दिया है। ऑल्दो पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है और वो बिल्कुल भी इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे। उनका फिगर कहीं 30 और 40 के बीच में चल रहा है। आर्जी तौर पर जंग बंदी हुई और लगता ये था कि इसी जंग बंदी के दौरान कोई ना कोई निगोशिएशंस ऐसी ज़रूर हो जाएंगी कि जिसके बाद ये जंग जो है आगे नहीं बढ़ेगी और मामला यहीं पर निमट जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ और 17 अक्टूबर की शाम से दोबारा छोटी मोटी जो झड़पें हैं उनका सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। तो अब नाज़रीन आते हैं प्रोग्राम का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या अफ़गानिस्तान ये जंग जीत सकता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। बज़ाहिर देखें तो दोनों जो फ़ौजें हैं उनका मुकाबला कोई नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया, पाकिस्तान के टैंक्स, पाकिस्तान की मिज़ाइल कैपेबिलिटी, पाकिस्तान की बर्री फ़ौज, ये तमाम जो है अफ़गान तालिबान जो हुकूमत है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एज रखती है। लेकिन अब बात तो हम यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान एक्चुअली ये जंग कैसे जीत सकते हैं। तो नाज़रीन, जो उनकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है वो है गोरिल्ला वॉरफेयर कैपेबिलिटी, यानी कि पहाड़ों के बीच में जंग लड़ना, दुश्मन को लेयर इन करके अपने टारगेट एरिया में लेकर आना और उसके बाद उसके ऊपर ऐसे अटैक करना कि उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाए। चलते हुए दुश्मन को इस तरीके से एम्बुश करना कि दुश्मन ये समझ रहा हो कि मैं इलाके में घुस चुका हूँ और पेनिट्रेट कर चुका हूँ और काफ़ी डीप इनसाइड आ गया हूँ और फिर वहाँ पर आके दुश्मन को हिट करना। ये गोरिल्ला वॉरफेयर की जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है नाज़रीन, ये अफ़गान तालिबान के पास है। पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है कि अफ़गान तालिबान ने या अफ़गानियों ने किस तरीके से गोरिल्ला वॉरफेयर लड़के पहले सोवियत यूनियन को कैसे निकाला और उसके बाद 20 साल तक वो नेटो और अमेरिका के साथ इसी गोरिल्ला वॉरफेयर के ज़रिए लड़ते रहे और फाइनली उन्होंने इनको भी अपने मुल्क से बाहर निकाला। यानी कि अगर जंग लंबी करनी है, जंग मुश्किल लड़नी है, तो फिर अफ़गानियों से बेहतर कोई नहीं है। ये सारी दुनिया ने देखा है। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैच कोई भी नहीं पड़ता और अगर पाकिस्तान ने डीप इनसाइड अपनी फ़ज़ाइया को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया, अपने मिज़ाइल्स को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, अपनी आर्टिलरी को बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बहुत हैवी किस्म के डैमेजेस जो है वो अफ़गानिस्तान को
لگا سکتا ہے، اور یہ افغانی طالبان جو اس وقت بہت زیادہ بڑھ کے مارتے پھر رہے ہیں، یہ منہ چھپاتے پھریں گے اور اپنے لیے جگہیں تلاش کرتے پھریں گے، اس میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب بات یہ کہ گوریلا وارفیئر تو ان کے پاس ایک آپشن پہلا ہے کہ وہ یہ کریں گے، لیکن اگر ساتھ میں انہوں نے جو افغانی طالبان ہیں انہوں نے اگر ٹی ٹی پی کو اپنے ساتھ جوائن کر لیا تو پھر وہ یہ جو گوریلا وارفیئر ہے اس کے ساتھ وہ کمبینیشن میں ایک اور چیز ضرور چلائیں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ افغانی طالبان تو بارڈر کے اوپر جو پاکستان آرمی ہے اس کے ساتھ لڑے گی، یا افغانستان کے اندر رہ کے پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کے خلاف جنگ لڑے گی، لیکن تحریک طالبان پاکستان کے اندر جو ہے انفلٹریٹ کرے گی، گھس جائے گی، اور وہ پاکستان کے اندر دہشت گرد جو کاروائیاں ان کو بہت زیادہ تیز کرے گی۔ تو پاکستان اندرونی طور پر بھی لڑے گا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، اور بیرونی طور پر پھر پاکستان کو لڑنا پڑ جائے گا تحریک طالبان افغان کے ساتھ۔ لہذا پاکستان اندر سے بھی کمزور ہوتا جائے گا اور پاکستان بیرونی طور پر ایک اور جنگ میں پکڑا جائے گا۔ تو دیکھا جائے تو افغانستان جو ہے وہ ایک ایج لے کے جا سکتا ہے بائی ڈوئنگ دس آل، کہ گوریلا وارفیئر کا کمبینیشن کرے گا وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اور ٹی ٹی پی اور تحریک طالبان افغان یہ مل کر جو ہے پاکستان کو بڑا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ پاکستان ایک سٹیج پہ وہ لا سکتے ہیں پاکستان کو کہ جہاں پاکستان ایگزاسٹ کر جائے، پاکستان تھک جائے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان پہ یہ جو بڑی بڑی طاقتیں آئی تھیں وہ ایکچولی خود تھک گئی تھیں، کیونکہ یہ جنگ کو بہت طویل کرنا جانتے ہیں، ان کو جنگ لمبی کھیلنا آتی ہے۔ تو یہ پاکستان کو اگر انہوں نے لمبی جنگ میں ڈال دیا تو پاکستان جلدی ایگزاسٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کمبینیشن میں یہ چیز بڑی اچھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنی گوریلا وارفیئر لڑ رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو ساتھ جوائن کر لیا ہے، لیکن ساتھ ہی کیا کریں گے، بلکہ یہ نہیں کریں گے، بھارت خود کرے گا، یہ نہیں کریں گے لیکن اسرائیل خود کرے گا۔ بھارت اور اسرائیل اس جنگ میں افغانستان کو ہر وہ سپورٹ دیں گے کہ جو وہ کسی بھی صورت میں دینا چاہتے ہیں ٹو ڈسٹرائے پاکستان۔ وہ افغانستان کو ہر قسم کی انٹیلیجنس انفارمیشن دیں گے جو کہ افغانستان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ افغانستان کو ڈرونز دیں گے، وہ افغانستان کو میزائلز دے سکتے ہیں، وہ اس کو سائبر کا کوئی وارفیئر کا کوئی نئی ٹیکنالوجی وہاں پر پلیس کر کے اپنے بندے وہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوگی اس میں اپنے ایجنٹس کو بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں، انڈین ایجنٹس، اور جو اسرائیل یا را کے اور موساد کے جو ایجنٹس ہیں، جب وہ ملیں گے اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جوائن کریں گے تو پھر وہ انشور کریں گے کہ تحریک طالبان پاکستان کا ہر ٹیررسٹ جو ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر ہوگی وہ مکمل طور پر ایک کامیاب مشن کے طور پر سامنے آئے۔ یہ تو اس کی افغانستان کی جو وہ کیپیبلٹی ہے جو گوریلا وارفیئر، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد افغانستان کے پاس ایک بہت اچھا ٹرمپ کارڈ ہے کھیلنے کا، اور وہ کیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک بیچارے کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے لے کر آئے اور یہ بتایا کہ جی اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کتنی بڑی ایک طاقت جو ہے وہ ہم افغانیوں کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور ہمیں مارتی ہے۔ دا مومنٹ وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو وہ فوراً اپنے اس کارڈ کو ضرور پھینکے گا، اور کرے گا کیا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو وہ پش کرے گا کہ وہ پاکستان کو انڈر پریشر لائیں اور پاکستان کو سفارتی طور پر اس جنگ کو ختم کرنا پڑے، یعنی کہ کسی نہ کسی صورت میں پاکستان کو ہی ماننا پڑے اور پاکستان اس جنگ کو کلوز کر دے۔ تو یہ ایک ان کے پاس ایک اور آپشن ہے جس کے ذریعے وہ اس جنگ کو جیت سکتے ہیں، دنیا کے سامنے ایک فاتح کے طور پر آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی ایک واضح فتح مجھے نظر نہیں آ رہی جو کہ افغانستان اچیو کر سکتا ہے۔ افغانستان کا یہ ایک خواب ہے جو شاید رہ جائے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفیٹ دے دی ہے، البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ پاکستان کو بہت ویک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ ایکچولی جب اس جنگ میں یہ پڑ چکے ہیں، ان کو بھی اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ پاکستان کی کیپیبلٹی جو دفاعی کیپیبلٹی ہے وہ بہت بہتر ہے، تو آخر یہ اچیو کیا کر سکتے ہیں کہ اس جنگ میں یہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ یہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کر دیے دیٹس انف، وہ آپ کے بندے تھے آپ نے مار دیے، ختم ہو گئی بات، لیکن بات انہوں نے ختم نہیں کی نا۔ تو اٹ مینس کہ ان کے پاس ضرور کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے پاس ابھی موجود نہیں ہیں، وہ اس جنگ سے وہ حاصل کریں گے۔ اب وہ سرپرائزنگلی میرے سامنے جب میں نے اس کو انالائز کرنا شروع کیا تو میرے سامنے بڑی عجیب و غریب سی بات چیت آئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ناظرین، آج تک افغانستان نے یہ نعرہ کبھی نہیں مارا تھا کہ یہ ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو ایک تو اس نے پوری دنیا کے سامنے یہ پوائنٹ رکھ دیا کہ جی پاکستان نے ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا ہے۔ اس نے پوری دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان اور ہم ایک نہیں ہیں، وی آر نو مور بردرز، اور پاکستان ہمارا ایک دشمن ہے اور ہم کسی بھی صورت میں پاکستان کی انٹرفیرنس اپنے معاملات میں برداشت نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ وہ دن گئے
جب پاکستان افغانستان کے اندر حکومتیں بناتا تھا اور توڑتا تھا۔ تو ایک تو یہ انہوں نے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے کہ انہوں نے اپنی حکمرانی کو کافی سٹرونگ دکھایا ہے دنیا کے سامنے کہ جی ہماری خود مختاری کو چیلنج ہوا ہے اور ہم اس کا باقاعدہ دنیا کے سامنے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ، اس سے پہلے تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان، ان کے بیچ میں کوئی خاص انٹیمیسی یا اتحاد کوئی نہیں تھا۔ تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ ایکچولی تحریک طالبان پاکستان کو صرف شیلٹر دیتی تھی اور اس کے بدلے میں معاوضہ لیتی تھی، لیکن اب سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ اب تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان جو ہیں وہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے اور دونوں متحد ہو کر یہ جنگ لڑ رہے ہیں، لہٰذا یہ ایک بڑا ہی ڈینجرس قسم کا کمبینیشن ہے جو کہ ان کو حاصل ہو جائے گا۔ ٹی ٹی پی ایکچولی ویسے بھی اسی فلیگ کے نیچے فائٹ کرنا چاہتی تھی، تحریک طالبان افغان کے فلیگ کے نیچے، اور وہ آٹومیٹکلی اس جنگ کی وجہ سے اس کے نیچے آ گئے، لہٰذا دونوں کو ایک دوسرے کی بڑی سپورٹ حاصل ہوگی اور یہ ایک بہت بڑا بانڈ ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہوگا۔ یہ ان کو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ ٹی ٹی پی اس جھنڈے کے نیچے آئے گی، بلکہ افغانستان میں جتنے بھی تتر بتر مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے گروپس جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں وہ بھی جوائن کر رہے ہیں ٹو فائٹ اگینسٹ پاکستان۔ جنگیں جو ہے وہ کمزور قوموں کو بڑا متحد کر دیتی ہیں، تو یہ جو ہے یہ ایک متحد قوم بن جائے گی اس جنگ کے بعد، تو یہ ایک ان کی بہت بڑی اور اچیومنٹ ہے جو وہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لاس کوئی اتنا نہیں ہے، یہ عادی ہیں، ادھر بم گر رہا ہے، ادھر مکان تباہ ہو گیا، بندوں کی لاشیں گری پڑی ہیں، یہ عادی ہیں، ان کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنا، لیکن اس سے ان کو فائدے جو ہے نا وہ یہ فائنینشلی ایک بہت بڑا جو فائدہ ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے۔ تو الٹیمیٹلی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس جنگ سے تحریک طالبان افغان اور تحریک طالبان پاکستان کو بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہا، یہ تھوڑے عرصے بعد سب لوگوں کے سامنے ضرور آئے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایکچولی جنگ کہاں جا رہی ہے۔ تو ناظرین، جنگ تو اب اس وقت جو ہے نا سچویشن 3 صورتحال میں تقسیم ہو چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر پاکستان نے دوبارہ فضائی حملہ کیا تو یہ جو اب جھڑپیں ہیں یہ کنورٹ ہو جائیں گی انٹو اے وار، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان کی فضائیہ کے ساتھ ساتھ پاکستان نے میزائلز بھی لانچ کرنا شروع کر دیے، اور اگر افغانستان نے بھی پراپر پاکستان کے اوپر فضائی اٹیک کرنے شروع کر دیے تو پھر یہ ایک میجر وار بن سکتی ہے، 2 گروپ بن سکتے ہیں پوری دنیا کے اس میں، اور یہ جنگ کسی اور طرف چل پڑے گی، اور پھر یہ ایک طویل جنگ کی صورت اختیار کر لے گی۔ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی آپ کو نظر آئے گی کہ بہت زیادہ پیک پہ چلی جائے گی، بہت زیادہ پیک پہ چلی جائے گی، لہٰذا مکمل جنگ یا طویل جنگ کے تو ڈیفینیٹلی نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ ان دونوں کی طرف جا سکتی ہے۔ لیکن تیسرا جو ایک حل ہے وہ پاکستان کے لیے بہت فائدے کا، اور وہ حل ہے کہ سفارتی طور پر ایفرٹس لگائی جائیں اور اس معاملے کو یہی نہیں بڑھایا جائے، چاہے چائنا کو انوالو کریں، چاہے آپ ایران کو انوالو کریں، چاہے آپ یو اے ای کو، قطر کو، سعودی عرب کو انوالو کریں، کسی کو انوالو کریں تاکہ یہ معاملہ یہیں نبڑ جائے۔ یاد رکھیے گا کہ اس وقت افغان طالبان اور ٹی ٹی پی چاہتے یہی ہیں کہ یہ جنگ لمبی ہو، لیکن پاکستان کے فیور میں یہ نہیں جا رہی، بلکہ دیکھا جائے تو دونوں ممالک کے فیور میں نہیں ہے، لیکن افغانستان کو میں نے بتایا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی معیشت ہے ہی نہیں جو گر جائے گی۔ ہماری معیشت تھوڑی تھوڑی سانسیں لینے لگی ہے، لہٰذا اپنی معیشت کو بچانے کے لیے سفارتی حل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں دوبارہ آپ کو ریکویسٹ کروں کہ آپ میرے پروگرام کو لائک کریں، ایک کویسچن میں اپنے تمام ویورز کے لیے ضرور چھوڑ کے جاؤں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کے اس وقت اندرونی معاملات چل رہے ہیں، کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم مزید ٹیررزم کا سامنا کریں؟ تو کیا پاکستان کو سفارتی طور پر بات چیت کر کے یہ جنگ نبڑا دینی چاہیے، ختم کر دینا چاہیے معاملہ، یا پھر پاکستان کو بالکل آؤٹ کلاس کرنا ہے افغانستان کو اور ایک ہی دفعہ ان کا مکو ٹھپنا ہے اور جا کے افغانستان کو اتنا ڈیپ انسائڈ اور بڑا اسٹرانگلی ہٹ کرے کہ افغانستان آواز ہی نہ اٹھا سکے اور ان کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ پروگرام میرا پسند آیا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔